बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक की महीने में मेरियट होटल इस्लामाबाद में एक वाक़या हुआ था और आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे वो वीडियो देखी होगी, क्योंकि उस वक्त काफ़ी वो वीडियो वायरल हो गई थी। अ, जो तहरीक इंसाफ के मुनखरिब एक रुकन थे, जो जिसको ज़मीर फरोश भी कहते हैं, और नूर आलम खान जिसका ताल्लुक पेशावर से था, उन्होंने एक डॉक्टर साहब पे तशद्दुद किया था और उसमें पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और साथ साबिक डिप्टी स्पीकर फैसल करीम कुंडी, ये तीन लोग थे जिन्होंने एक डॉक्टर साहब पे तशद्दुद किया था। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ वही डॉक्टर रफ़ीक साहब मौजूद है और हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने देखा ताकि बिल्कुल वन साइडेड एक स्टोरी बयान की गई थी और डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ उसमें सामने नहीं आया था। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, वेलकम टू माय शो, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने मुझे टाइम दिया। तो मैं ये चाहूँगा कि ये जो वाक़या हुआ था उस वक्त हम देख रहे थे कि उसके बाद फिर नूर आलम, फैसल करीम कुंडी, नवाज़ खोकर, ये सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आए और उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ बयान किया कि ये डॉक्टर साहब ने हमें गालियाँ दी थी, उन्होंने पहल की थी। चूँकि मैं ज़ाती तौर पे आपको जानता हूँ, पिछले 20 साल से आपके खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़े ख़िदमात हैं, और आज अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हेल्थ रिफॉर्म्स आए हैं और हेल्थ के शुबे में खैबर पख्तूनख्वा ने इतनी तरक्की की है, तो उसमें आपका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप न सिर्फ पाकिस्तान की यहाँ से पढ़े हैं, बल्कि आप बैरूनी दुनिया के बड़े बड़े इदारों से पढ़े हैं। तो इसी वजह से ये मुझे बड़ा अजीब लग रहा था कि डॉक्टर साहब किस तरह इन लोगों को गालियाँ दे सकते हैं, डॉक्टर साहब किस तरह इन लोगों से लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये वाक़या क्या हुआ था? किस तरह ये सारा कुछ शुरू हुआ था? आप भी उस वक़्त मेरियट में थे, वो भी थे। तो मैं चाहूँगा कि स्टार्ट से आप ये पूरा उसका बैकग्राउंड हमें बताइए कि ये वाक़या किस तरह और किस तरह ये लड़ाई शुरू हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साजिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर आप जानते होंगे कि मैं मीडिया को अवॉइड करता रहता हूँ। ज़िंदगी में जितनी भी की है, नौकरी की है, और आपने जिन खिदमात का ज़िक्र किया है तो वो मेरे ज़िम्मेदारियों का हिस्सा था, और मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो मेरी ज़िम्मेदारियाँ थी और मैंने पूरी की हैं, और मैं उसकी जो है ना वो रिटर्न अल्लाह से एक्सपेक्ट करता हूँ। बज़ाहिर वाक़ियतन आप ठीक कह रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक बंदा जो डॉक्टर हो, जो अमेरिका से, इंग्लैंड से, हॉलैंड से, दुनिया जहाँ से पढ़ा लिखा हो, जो यूएन में इंटरनेशनल पोजीशंस पे भी काम कर चुका हो, नेशनल पे भी काम कर चुका हो, जो हुकूमत में भी सीनियर एडवाइजरी पोजीशंस पे काम कर चुका हो, अचानक कैसे उठें और लोगों को गालियाँ देना शुरू कर दें। इसकी बैकग्राउंड है थोड़ी सी, और बैकग्राउंड ये है कि इलेक्शन जब हो रहा था तो तब मेरा एक बेटा जो था वो भी पीटीआई में काफ़ी सरगर्म था। आपको पता है कि ये यंग जनरेशन जो है वो इमरान खान का काफ़ी साथ दे रहे हैं, और ये उनकी मर्जी है और हम इनके ऊपर टोंस नहीं सकते। मैं तो आपको पता है ज़ाती तौर पर तो 1971 से जमात इस्लामी के साथ मेरी एसोसिएशन थी, और 2002 तक मैं इनके साथ 2005 तक मैं इनके साथ बहुत ही स्ट्रांगली एसोसिएटेड रहा। फिर इसके बाद मेरे लिंक कमज़ोर हो गए, लेकिन उसकी अपनी वजूहत हैं। तो जब मैं सदर में था एक दुकान में, तो नूर आलम साहब भी वहाँ आए। तो नूर आलम साहब ज़ाहिर है मैं तो उनको पहचानता था, जानता था कि ये मैंने है, वो मुझे नहीं जानता था। तो उन्होंने वहाँ पे मैंने कुछ बहस शुरू हो गई पीटीआई की कारकर्दगी पे। तो मैंने कहा कि सर, आंखों पे बहुत ज़्यादा कोताहियाँ हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन इस वक्त इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर पाकिस्तान में नहीं है, और इमरान खान को इस वक्त अगर चैलेंजेस हैं तो उसको शायद टीम भी उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए, तो वक्त के साथ ही इम्प्रूव करेगा। तो उसने स्ट्रेट अवे इमरान खान को गालियाँ देना शुरू कर दी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा
کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کسی کا ساتھی ہوں، دوست ہوں، اور پھر اس کو آپ گلی کوچوں میں گالیاں دیں، تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں MNA ہوں۔ میں نے کہا کس کی سیٹ پہ؟ حالانکہ میں جانتا تھا۔ اس نے کہا میں PTI کی سیٹ پہ اس کا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور استعفیٰ کے بعد آپ آ جائیں صدر میں، اور آپ کہیں عمران خان اور مرد آباد میں کہوں گا، بے فکر رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ لیکن جب تک آپ اس کی پارٹی کے MNA ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ غیرت کی بات نہیں ہے۔ جو ہم پشتوں میں غیرت کی بات کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت آپ اس قسم کی باتیں مت کریں۔ انڈیویجول کے خلاف آپ کر سکتے ہیں، لیکن پارٹی کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ تو اس نے پھر مجھے کچھ جو عمومی طور پر یوتیا کہتے ہیں، مجھے تو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آتی، تو کہنے کہ یہ یوتیا اس طرح ہی رسپانس کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں سمجھتے کہ آپ یہ گالیاں دے رہے ہیں یا اچھا کہہ رہے ہیں یا کریڈٹ دے رہے ہیں، لیکن میں عمران خان کی جو ویژن ہے اس کا ساتھ ہوں کہ اس قوم کو خوددار اور ذمہ دار ہونا چاہیے۔ وہ اس واقعہ کے بعد میں نکل آیا۔ اس نے بعد میں دکان میں کیا باتیں کی ہوں گی، مجھے اس سے کیا سروکار، وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہاں سے جب میں نکل آیا تو پھر اس کے بعد یہ ظاہر سی بات ہے اس نے اپنی آئیڈیالوجی چینج کر دی، وہ یہاں سے چلا گیا عمران خان کے پاس سے۔ مجھے دکھ بھی ہوا ذرا سے، کیونکہ یہ واحد ہی ایک بندہ تھا جو ہمارے اس بیلٹ سے تھا، اور اس نے اپنا جو ہے نا وہ چینج کیا تھا۔ ہمیں دکھ تھا کہ یہ بھی نہ ہوتا۔ اور جو میں نے اس سے جو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پارٹی چھوڑیں، بے شک پھر جو کچھ آپ کریں، آپ غیرت کی بات ہوگی، بہادری کی بات ہوگی۔ تو میں UNFPA کے ساتھ کام کرتا تھا اس وقت میں، تو UNFPA کے ایک پروگرام میں میریٹ میں گیا تھا۔ تو جب افطاری پہ ہم گئے تو یہ ایک کونے میں یہ 5-6 پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوتے بشمول نور عالم کے صوفوں پہ، تو اور قہقہے لگا رہے تھے۔ تو میں نے ساتھیوں کو کہا کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس لیے میں ایسے بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے ان کی طرف بیک ہو۔ تو انہوں نے کہا ہاں نہیں، آپ ڈاکٹر صاحب آپ اس طرف بیٹھ جائیں۔ میں نے کہا اس بندے نے زیادتی کی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ میں اس طرف بیٹھ گیا۔ پھر مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، دوسرے لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، ٹیبلوں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، افطاری کا وقت ہے، یہ قہقہے لگا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ذاتی طور پر مجھے اس دن کی طعنے یاد تھے، تو مجھے اس کا بھی دکھ تھا تھوڑا سا۔ پھر میں چلا گیا اپنے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ صدر کا جو واقعہ ہے وہ کتنے دن اس سے قبل یہ ہوا یہ تھا؟ تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ اچھا 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے وہ دکاندار نے بتایا تھا کہ آپ کے جانے کے بعد یہ کافی جو ہے نا وہ باتیں کر رہا تھا، اور اس نے پوچھا بھی کہ یہ بندہ کام کیا کرتا ہے۔ تو کہنے کہ ہم نے اس کو بتایا کہ یہ تو بڑے شریف انسان ہے، ڈاکٹر ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں، اور ہم سے ہمیشہ کے لیے چیزیں خریدتا ہے، تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ بہرحال میں جب وہ افطاری لینے گیا، افطاری لا کے واپس بیٹھ گئے اور انتظار کر رہے تھے افطاری لینے، جو واپس آئے تو اس نے کچھ ہاتھ اس طرح ہلایا جو مجھے اچھا نہیں لگا۔ اب اس کی مرضی ہے، اس نے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہاتھ ہلایا اس کو ویلکم کرنے کے لیے۔ میں سمجھا کہ شاید اس نے مجھے پھر وہ جو عرف عام میں یہ جو طنز کرتے ہیں اس قسم کی، تو میں اس کے پاس گیا، اب میرے طرف، تو میرے افطاری کی پلیٹ میرے ہاتھ میں تھی، اور میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچ کے لوٹا کر کے آپ نے ہم سارے پختونوں کا سر شرم سے جھکایا ہے، آپ بھی مونچوں کو تاؤ دو گے کہ میں پختون ہوں؟ اس نے کہا اس لیے تو میں نے مونچے نہیں رکھی ہیں تاکہ میں نہ مونچے رہے نہ اس میں تاؤ دے سکوں۔ میں نے کہا پھر اچھی بات ہے، آپ پھر کچھ اور طرح سے آپ کی شکل نظر آ رہی ہے۔ اس نے بڑے غور کے مجھے دیکھا اور میرے خیال میں کچھ بولا بھی، لیکن میں نے سنا نہیں ہے کہ کیا بولا۔ میں وہاں سے واپس آیا، کرسی پہ بیٹھ گیا، اپنا افطاری شروع کر دی۔ افطاری کرتے ہوئے کوئی 20-25 منٹ بعد جو ہے نا اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے مکہ مارا۔ تو ظاہر سی بات ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا۔ میں جیسی میں پیچھے دیکھا تو یہ کنڈی میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے واپسی میں اس کو مکہ مارا۔ پھر اس کے بعد اس نے جو ہے نا وہ کچھ میرے اوپر روح افزا پھینکا۔ میں نے اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر گلاس پھینکی، اور پھر یہ پلیٹوں اور گلاسوں کی یہ ادھر سے گالیاں دے رہے تھے، میں ادھر سے، بڑے شرمندگی کی بات ہے لیکن میں بھی اس طرف سے گالیاں دے رہا تھا۔ پھر درمیان میں جو ہے وہ آ گئے اپنے سیکیورٹی والے اور باقی لوگ،
جنہوں نے ہمیں الگ کیا اور پھر مجھے وہ لے کے آئے ریسٹورنٹ میں, وہ مین ریسٹورنٹ میں مجھے کھانا دیا. تو کچھ اس واقعہ میں بھی میں نے اسپیشلی سلیم صافی صاحب کی بات کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ گیا اس کو گالیاں دی, دوسری دفعہ گیا اس کو گالیاں دی, تیسری دفعہ جا کے اس کو گالیاں دی اور گالیوں کے ساتھ اس کو مکہ بھی مارا. اور اس نے کہا تھا کہ یہ میں نے تحقیق کی ہے. اب تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کم از کم جو سرویننس کیمرے ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ کیا میں کتنی دفعہ گیا ہوں اور کتنی دفعہ میں نے مکے مارے ہیں. تو اس پہ ذرا دکھ ہوا, لیکن اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, یہ ایسا آل آف اے سڈن نہیں تھا. تو واقعہ ٹوٹلی یہ تھا. پھر اس کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور مجھے آرگنائزیشن کی طرف سے کچھ ہدایات تھی جس پہ میں عمل پیرا ہوتا رہا, کیونکہ میں ایک امپلائی تھا. تو جو آرگنائزیشن تھی یونیف پی اے, اس کا میں سنتا رہا اور میں اپنے ہوٹل میں واپس آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے ذکر کیا, فیصل کریم کنڈی نے آپ کو موقع مارا. دیکھیے میں تو سوچ رہا تھا کہ میرا شاید جو لڑائی ہے وہ نور عالم کے ساتھ ہے. یہ باقی پارلیمنٹیرین ہیں, یہ سنجیدہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ میرا کیا لینا دینا, اس لیے میں نے کسی اور پہ توجہ نہیں دی. فیصل کریم کنڈی کے اوپر بھی اگر میں نے کوئی مکہ مارا ہے یا کوئی چیز پھینکی ہے تو اس لیے کہ فیصل کریم کنڈی نے مجھے مکہ دیا ہے, اور مجھے اس نے روح افزا جو ہے نا وہ گلاس میرے اوپر اڈیل دیا تھا دور سے. تو ادروائز تو میں ان سب کو قابل احترام سمجھتا تھا, اور اب بھی سمجھتا ہوں, کیونکہ قوم نے اگر ان کو اپنا بڑا بنایا ہوا ہے, ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان ووٹوں کے احترام میں ہم ان کے احترام بھی کریں. لیکن یہ اگر آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچھے کی طرف چلا گیا. میں نے کہا شاید یہ اس لڑائی سے ہٹ رہا ہے, میں اپنا توجہ اس طرف دیا, یہ پیچھے سے یار اس نے مجھے, جب میں نیچے پلیٹ اٹھا رہا تھا تو اس نے مجھے ایک مکہ مارا جس سے میں نیچے گر گیا. پھر میں اوپر اٹھ رہا تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ نور علم آیا, وہ مسلسل میرے کاندھوں کے اوپر زور لگاتا رہا کہ میں نہ اٹھ سکوں. بہرحال میں نے کوشش کی, میں اٹھا, اور پھر اس کے بعد بھی میں ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات میں یہاں کر لوں کہ سلیم صافی صاحب نے کہا تھا کہ پھر اس کے بعد میں ہم وہاں سے بھاگ گئے. یہ آپ کو پتہ ہے پشتو میں بھاگنا جو ہے نا, چلے گئے اور بھاگنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. بھاگنا, میں تو وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونا پسند کرتا, لیکن بھاگنا پسند نہ کرتا. تو یہی میرا گلہ تھا کہ صافی صاحب نے جو اپنے الفاظ کی چناؤ کی ہے اس ٹویٹ میں, جو 12 اپریل کو اس نے کیا ہے, تو اس میں اس نے الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں کیا ہے, جو زیادتی کی ہے سراسر اس نے میرے ساتھ. اور اس میں ڈاکٹر صاحب پھر یہ مصطفیٰ نواز کوکر بھی آئے, انہوں نے بھی آپ کے اوپر تشدد کیا. جی بالکل, اس نے تو میرے خیال میں مجھے 1 یا 2 گون سے اس نے مارے ہیں, اور وہ بھی پیچھے سے مارے تھے جو مجھے نظر نہیں آیا. تو میں تو اس کی طرف دھیان بھی نہیں تھا میرا کہ وہ ایسا کرے گا, لیکن اس نے بھی, ظاہر سی بات ہے, بلکہ اگر تشدد کچھ ہوا بھی ہے تو وہ اس کی طرف سے ہوا ہے. کنڈی نے تو شاید بہت ہلکی پھلکی کچھ کیا ہے حرکت. اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے ساتھ لوگ تھے یا صرف یہ 3 بندے تھے؟ ایک تو چند صاحب بھی تھے اور ایک دوسرے بھی تھے, میرے خیال میں پنجاب کے ہیں. ایک پہلے تو میں تھے, شاید مجھے اتنا زیادہ علم نہیں ہے, وہ میں مسلم لیگ میں تھے پہلے, اب پتہ نہیں آپ کس پارٹی میں ہیں. تو یہ 5-6 بندے تھے سارے. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے کیوں نور عالم کو کہا کہ آپ لوٹا ہو گئے, مطلب ایک میں نے گزارش کی نا, پہلے 1-2 بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ذی شعور پاکستانی کے لیے یہ درد کی بات ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ ہم کسی غیر ملک کی دباؤ کی بدلے میں اپنی حکومت کو چینج کر رہے ہیں. میں جیسے عمران خان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ میں ان میں زندگی گزار چکا ہوں, میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. میں بھی آپ کو بتاؤں کہ میں نے بھی کافی زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے, 18-20 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. اور میں آپ کو دل سے کہتا ہوں کہ جتنی بھی آپ ان کے سامنے جھکتے ہیں اتنی زیادہ وہ آپ کو بےعزت کرتے ہیں اور آپ کو بےعزت سمجھتے ہیں. اس لیے میں عمران خان کی اس آئیڈیالوجی کا 100% سپورٹر ہوں. پھر انہوں نے خود بھی ایکسیپٹ کر دیا کہ یہ مداخلت تو ہوئی, سازش نہیں ہوئی. اب سازش جو ہے وہ, اگر میں آپ کو اپنے زبان میں بولوں, پبلک ہیلتھ کے زبان میں, تو سازش پلاننگ ہوتی ہے اور مداخلت ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو ایکٹیویٹیز تو بغیر پلاننگ کی ہو ہی نہیں سکتی. اگر مداخلت کو یہ لوگ مانتے ہیں تو پلاننگ تو ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں نا, بنگلہ دیش بنانے میں سازش جو ہے انڈیا 20-25 سال سے کر رہا تھا. مداخلت انہوں نے پھر 70 میں جب
मुजीब और मुक्तबानी के साथ मिलकर कर दिया। अब मुदाहलत जो है वो तो लास्ट स्टेप होता है, प्लानिंग पहले स्टेप होता है। तो मुझे इन पे हंसी आती है जब ये लोग कहते हैं कि तो पहले तो वो बैकग्राउंड जो मैंने बताया, जो इनके और मेरे दरमियान बात हुई थी वो सदर में एक दुकान में, और फिर इसके बाद इसने खुद मुझे इस किस्म की हरकत की कि इसके बाद मैं उसके पास गया। और मैं तो अपनी इस कैरेक्टर के लिए शायद मशहूर भी हूँ कि मैं अपनी बात करता हूँ, दिल की बात करता हूँ, सच बोलता हूँ और बिला खौफ करता हूँ, और शायद ये मेरी तरबियत है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं आप ऐसे, अक्सर लोग कहते हैं कि आप क्यों इतने आउटस्पोकन हैं। नहीं, और अक्सर लोग कहते हैं आप क्यों इतने आउटस्पोकन हैं। मैं कहता रहता हूँ यार जो करप्शन है ना वो इंसान को बुज़दिल बना देता है। अब मैंने ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कभी करप्शन ना की है और ना बर्दाश्त की है, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो इतने धड़ल्ले से पूरी पाकिस्तान के इन टोलों को चैलेंज कर रहे हैं ना, वो इसलिए कि वो करप्ट नहीं है। वो करप्ट होता ना तो वो भी दुम दबा के कहीं जाके बैठ जाता है, इसलिए वो आइडियल्स बनता जा रहा है लोगों का। उसके बाद फिर क्या हुआ? चूंकि आप अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे के अंदर काम करते थे, आपको वहाँ से फारिग कर दिया गया हुकूमती अप्रोच के ज़रिए। जो मैंने सुना है कि हमारे जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर है वो पाकि, उन्होंने यूएन से कहा और आपको वहाँ से निकाल दिया। थोड़ा सा अगर मुझे बताएं कि उसके बाद इन लोगों ने आपको अप्रोच भी किया था कि आप हमारे साथ ये जो मामलात हुई है वो उसको हल कर देते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या इसका भी थोड़ा सा अगर मुझे बैकग्राउंड बता दी, क्या हुआ था इसका? एक्चुअली वहाँ से मैं निकला तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कॉल आई कि आप एक तो कमरे से बिल्कुल ना निकलें, मोबाइल अपना ऑफ करें, किसी मीडिया से इंटरेक्ट ना करें, कुछ और ना करें, ये ना करें, वो ना करें, और सुबह सवेरे आप यहाँ से पेशावर पहुँच जाएं और 1 महीने के लिए घर से मत निकले। मैंने उनको कहा कि मेरे जो दोस्त हैं, जो मेरे आप ज़ाहिर है सीनियर पोजीशंस में हैं, मुख्तलिफ ओहदों में, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम पुलिस वाले आपके पास भेज देते हैं, आप FIR दर्ज करें या थाने आप चले जाएं FIR दर्ज करें। तो उन्होंने कहा नहीं, आपने कोई FIR दर्ज नहीं करनी है, वरना आप पहचान जाओगे, इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बेइज्जती हो जाएगी। फिर मीडिया के साथियों ने, बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने पहचान लिया, तो वो चाहते थे कि मेरा ओपिनियन लें, तो वो भी मुझे कहा गया कि आप मीडिया के सामने ना आए। तो मैंने ऑर्गेनाइजेशंस की एज ए बात मानती हुई, फिर सबसे ज़्यादा जो दिल की बात कहूँ तो मेरे लिए मुश्किल मेरे अपने ख़ानदान के जो जवान लड़के हैं उनको संभालना था। वो कुछ स्वात से पहुँच गए थे मेरे घर से, कुछ इधर उधर से पहुँच गए थे, सारे जो इस्लामाबाद वगैरह में थे वो सारे पहुँच गए थे। फिर उन सबको काम डाउन करना, फिर उनको ज़बरदस्ती करना, तो ये, और वो भी इंसिस्ट कर रहे थे कि हम FIR के लिए चले जाते हैं, लेकिन मैंने कहा, ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तो हमें नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद मैं वापस आया, ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कहा कि आप मोबाइल अपना ऑफ रखें, किसी से कांटेक्ट ना करें, घर से ना निकलें, अपना लैपटॉप भी आप बंद करें, कोई ईमेल भी ना लेके, सब कुछ ना करें। मैंने कहा बस ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ऑन द टेबल है, जो कि मैं समझता हूँ कि यूएन इस वक्त अगर अपने आप को बचाने की कोशिश में है, तो मैं तैयार हूँ कि मैं रिज़ाइन दे दूँ, बस अल्लाह खैर सरा, मैं चला जाऊँगा, ऐसी कौन सी रिज़्क देने के तो अल्लाह की ज़ात है। तो उन्होंने कहा नो, हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते आपको लॉस करें, और कोई डिसिप्लिन एक्शन ऑन द टेबल नहीं है। फिर मेरे ख्याल में 25 तारीख को ऑल ऑफ अ सडन मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईमेल है कि आपकी जॉब को ख़त्म किया गया है। तो मैंने इनको वापस लिखा कि भाई आप लोगों ने मुझे FIR से रोका, मुझे मीडिया इंटरेक्ट करने से रोका, जो मीडिया में मेरे खिलाफ जो यकतरफा बयानें होती रही और लोग मुझे एक इंतहाई अहमक और बेवकूफ़ शख्स गर्दानते रहे, ऊपर से आपने FIR दर्ज न कराने के जो है ना वो मेरा हक महरूम कर दिया। तो इन सब से के बावजूद आप मुझे सुने बगैर, मुझे बुलाए बगैर, मुझे बैठाए बगैर, मेरे ओपिनियन लिए बगैर ऐसे कैसे कर सकते हैं? फिर मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये आया कि ये ऊपर से प्रेशर है जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर। अब वो जो बताया मुझे मैनेजमेंट ने नहीं बताया, सच्ची बात यह कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों ने बताया। अब वो मुबैना तौर पर मैंने इसलिए कहा है कि वो मुबैना है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है। फिर आपने जो ये कहा तो मैं मशकूर हूँ, यकीनी तौर पर मेरे ख्याल में कोई 3-4 दिन बाद ही मेरे पास डॉक्टरों का एक जरगा आया कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कांटेक्ट किया गया है कि हम आपको राज़ी कर रहे हैं और राज़ीनामा वो लोग चाहते हैं।
تو میں نے کہا کہ بھئی کیا راضی نامہ لینا دینا ہے، بس ایک اتفاقیہ جھگڑا تھا، بس کسی کا خود شکر الحمدللہ کسی کے کوئی زخم نہیں آئے ہیں، ہاتھ پیر نہیں ٹوٹے ہے، تو بس یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں، نہیں ہونا چاہیے تھا، بس ہو گئے، اب بھول جائیں۔ بہرحال وہ یہاں بھی نہیں روکے، پھر اس کے بعد جو پارلیمنٹیرین میرے دوست ہیں، آپ بھی اس کو جانتے ہیں، ہمارا مشترکہ وہ عنایت اللہ خان صاحب کو، انہوں نے مجھے کال کیا، پھر انہوں نے پریشر بھی بہت ڈالا، وہ بلکہ میں اس کی بہت زیادہ خاطر رکھتا ہوں، میرے دل میں اس کے لیے بہت بڑی مقام ہے، تو انہوں نے بھی بہت زور لگایا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ میرے طرف سے معاف ہے، معاف ہے، معاف ہے، 1000 بار معاف ہے، لیکن میں کسی پریس کانفرنس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں میڈیا کا بندہ ہوں ہی نہیں، تو میں کیوں کر میڈیا۔ پھر میں نے آرگنائزیشن سے پوچھا اس دوران، ابھی یہ ٹرمینیشن سے پہلے یہ ساری باتیں ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ اس قسم کے وہ اپروچ کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا آپ کو بالکل میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے، اس لیے میں نے اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ پھر یہ لوگ چلے گئے ہمارے گاؤں، اور میرے بڑے بھائی کو بھی اپروچ کیا گیا جس کو پتہ بھی نہیں تھا، اور یہاں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جب میرے بڑے بھائی کو انہوں نے جب یہ گئے ادھر کچھ لوگ وہاں علاقے کے، تو میرے بڑے بھائی کو پتہ نہیں تھا، تو انہوں نے پہلے تو یہ کہا کہ ہوا کیا ہے، وہ 82 پلس ہیں اور بیچارہ آکسیجن پہ زیادہ تر رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس نے پھر بچوں کو بلایا کہ واقعہ کیا ہوا ہے، تو پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ کیا رفیق کو کوئی زخم آیا ہے، کوئی ہاتھ پیر ٹوٹا ہے، کوئی چھوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ کیا وہ بھاگ گیا تھا موقع سے، اگر 30 سالہ میں تو بھاگ گیا تھا، انہوں نے کہا نہیں بھاگا نہیں، آخر وقت تک وہ لڑتا رہا۔ اس لیے میں سلیم صافی صاحب کو کہا کہ آپ نے یہ جو بھاگنے والی بات ہمارے لیے لکھی ہے، یہ اپنے ظلم کی ہمارے ساتھ، ہم تو ایسی ہسٹری لکھتے ہیں جو کلاشنکوف کی آوازوں سے، اور طالبان نے آپ کو پتہ ہے میرے سب سے بڑے بھائی کو شہید کیا تھا، لیکن ہم بھاگے نہیں تھے، ہم ڈٹ کے ہم نے مقابلہ کیا تھا، اور ان طالبان کے ساتھ ہم نے اب بھی انشاءاللہ بھی بازو کے زور بازو پہ سے لڑتے رہیں گے، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں اور ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ تا لوگوں نے کہا، لیکن ان لوگوں کے باقی تو میں کیا سکتا ہوں، میرے بھائی نے ان کو کہہ دیا تھا کہ یہ کہ اتفاقی حادثہ ہو سکتا ہے، حادثے کے طور پر آپ بھی لیں ہم بھی لیں، اس کے بعد ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ بھی نہ کریں، اس کے بعد اگر آپ بھی کوئی حرکت کریں گے تو ہم سمجھیں کہ آپ دشمنی کر رہے ہیں، ہم بھی کریں تو آپ سمجھیں کہ ہم دشمنی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تو یہ روڈ ایکسیڈنٹ کی طرح ہے، بھول جائیں، آپ بھی بھول جائیں، ہم بھی بھول جائیں، اور میڈیا کے لیے میرے بھائی تیار نہیں ہیں، نہ ہم تیار ہیں۔ تو یہی بات ہوئی تھی۔ پھر میرے خیال میں کوئی 4-5 دن پہلے بھی عنایت صاحب نے مجھے کہا کہ میرے اوپر بہت پریشر ہے، اور ڈاکٹر رفیق کیا آپ کب راضی ہو رہے ہیں اس کے لیے، تو میں نے پھر ان کو کہا تھا کہ مجھے افسوس ہے عنایت صاحب، آپ مجھے کہیں تو میڈیا کے بغیر میں ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ یہ مجھے میڈیا کے سامنے بٹھاؤں اور کہوں کہ معافی لو، معافی دو، یا کیا انہوں نے میرے سے کیا معافی مانگنی ہے، اور میں نے ان سے کیا معافیاں مانگنی ہیں، جو ہوا تھا ایک حادثہ، اتفاقی حادثہ تھا، کیونکہ اس میں جو یونیف پے کا رول تھا وہ تکلیف دہ تھا، اور وہاں سے اگر اس قسم کی کوئی حرکت ہوئی ہے پٹیل صاحب کی طرف سے تو یہ بھی زیادتی ہے میرے سامنے، لیکن چلیں یہ ہوتا رہتا ہے زندگی میں، یہ حصہ ہے زندگی کا۔ یہ ڈاکٹر صاحب ابھی چونکہ جو آپ نے کہا، کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ زرداری صاحب نے بھی ان سے کہا تھا، ان میں سے کسی ایک کو منسٹر بنا رہے تھے، لیکن اس کے لیے یہ شرط رکھا گیا تھا کہ آپ جا کر ان سے راضی نامہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں نے ہماری پارٹی کو بدنام کر دی ہے۔ تو ابھی تو انہوں نے آپ کو جاب سے بھی فارغ کر دیا، تو ابھی تو میرے خیال میں کوئی راضی نامہ اور یہ چیز ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دیکھیں، یہ باتیں تو سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں، جو جرگے میں آئے تھے تو ان لوگوں نے کچھ کہا تھا کہ ان کو اوپر جو ہے نا وہ پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے پریشر ہے کہ آپ لوگوں نے اس موقع پہ ایسی حرکت کر کے پارٹی کو بدنام کیا ہے، یہ تھوڑی بہت لوگوں کی ریزرویشنز اور خفگی اور ناراضگی اور گلی شکوی، اور آپ دیکھتے ہیں کتنی گالیاں شالیاں پڑتی رہتی ہیں ان پولیٹیشنز کو، اور میرے خیال میں سیاست ہے ہی اس چیز کا کہ برداشت اور تحمل ہو۔ ہم جیسے لوگ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ ہم میں شاید برداشت اور تحمل نہیں ہے، اس لیے ہم سیاست میں نہیں آتے اور نہ سیاست کا سوچتے ہیں۔ اور جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید زرداری صاحب کو یا کسی اور کو پارٹی لیڈرشپ کو کچھ اگر احساس ہوگا تو ان کو سب سے زیادہ احساس ہی ہوگا، اور میں بھی اس پہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں جن لوگوں کی اس دن افطاری خراب ہوئی تھی۔ آپ ظاہر آپ اندازہ کریں
جہاں پہ مار داڑ ہو رہا، جہاں پلیٹیں اور گلاسیں اور گالیاں دیے جا رہا ہوں، وہ لوگوں کی کیا افطاری ہوگی؟ اور افطاری عام طور پر ہوٹل میں کرنے کے لیے لوگ کافی پلاننگ کرتے ہیں، اتنی ایکسپینسو جگہ میں جانے کے لیے کافی پیسے اپنی حلال کے جمع کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ بہت زیادتی ہوئی تھی، بہت زیادتی۔ اگر میں سوچتا کہ یہ ایسے ہی حرکت کرے گا تو بخدا میں کبھی بھی اس قسم کے نہ کرتا، بالکل یہ گلہ بھی اس کو نہ کرتا، بلکہ میں نے آپ کو کہا نا کہ اپنی اس ناراضگی کو روکنے کے لیے میں ایسی کرسی پہ بیٹھا کہ اس کے اوپر میرا بیک ہو، اگر وہ مجھے نہ بلاتا تو میں بھی نہ جاتا، نہ اس کو کوئی گلہ کرتا، نہ اس کو کوئی بات کہتا۔ تو یہ ساری کہانی ہے۔ بہرحال وہ ہے یا نہیں ہے، کس حد تک سچ ہے پارٹی کی طرف سے، یا اس کو وزارت دینی تھی یا نہیں دینی تھی، کیا ہے، لیکن یہ سنی سنائی باتیں جو کرتے رہتے ہیں اور ہم سنتے رہتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بڑا رسپیکٹ میرے دل میں ہے زرداری صاحب کے لیے کہ وہ واقعی عوام کا سوچ رہے ہیں اور اپنی پارٹی کی ریپوٹیشن کا سوچ رہے ہیں، اور ان کی تربیت بھی کرنی صاحب چاہیے۔ دوسرا جی یہ جو یو این ایف پی اے ہے، جو یو این کے رولز ہے، کیا اس کے مطابق یا اس کے تحت یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی شکایت جاری کرے یا آپ کا موقف لے، آپ کے موقف کے بغیر آپ کو ٹرمینیٹ کر دی؟ تو رولز کیا ہے یو این کے، کیونکہ آپ وہاں پہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، کافی سالوں سے، اور کیا ان کے خلاف آپ عدالت جانے کا بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یو این کے لیے ضرورت نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں، یعنی یہاں تو دنیا تو چھوڑے، آخرت میں بھی اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن ایک عدالت جو ہے وہ ہوگا، اور جس عدالت میں ہم سب اپنے اعمالوں کے ساتھ جائیں گے اور ہمارے وہ ہاتھ پیر گواہی دیں گے۔ نعوذ باللہ، کیا اس پہ ہم یہ ایک بات کریں کہ جو فرشتے ہمارے ریکارڈ نوٹ کر رہے تھے، یا اللہ کے نعوذ باللہ معلومات میں کمی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ لا آف نیچر ہے کہ آپ دوسرے کو پورا موقع دیں کہ وہ اپنی بات آپ کو سمجھائیں۔ یو این کا یہ حد تک تو ٹھیک ہے کہ اس وقت مجھے احساس نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں یہ کچھ زیادہ ہی میڈیا پہ اس کو اچالا گیا۔ پھر بدقسمتی سے ہمارے تو کوئی نظریاتی تو سوچ تو ہوتی نہیں ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ میرے پارٹی کے خلاف پارٹی میں ہے، وہ بے شک کلمہ بھی پڑھے، میں اس میں نکتے نکالوں، اور یہ سوچے بغیر۔ اب میرے جو میں نے میسج دیا ہے اس میں کہ یہ لوگوں نے جو مطلب کہ میجورٹی لوگوں نے تو ٹھیک لکھا ہے، لیکن جنہوں نے نیگیٹو لکھا ہے، اگر آپ اس کے پروفائل میں جائیں تو وہ اپوزٹ پارٹی کے ہیں۔ یہ سوچے بغیر کہ یار کیا ایک شہری کی حیثیت سے میرا حق نہیں ہے کہ میں اپنے ایک پارلیمنٹیرین سے پوچھوں کہ آپ کے الیکشن میں جو میرے بچوں نے باغ دوڑ کی تھی، جو ہمارے سرمایہ خرچ ہوا تھا، اس آپ پارٹی بدلنے سے پہلے کیا یہ صحیح نہیں تھے کہ آپ ہم سے بھی تھوڑا سا جو ہے نا مشورہ لیتے؟ بہرحال تو ایسا ہونا تو چاہیے تھا، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ آپ عدالت میں اس میں یو این کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ یو این میں آپ اپیل کر سکتے ہیں۔ میں نے اپیل کیا، اس لیے تو یہ لیٹ ہو گیا کہ میں نے اپیل کیا تھا پہلے اپنے کنٹری آفس کو، تو انہوں نے تو اپیل ایکسیپٹ نہیں کی۔ پھر میں نے اپیل ریجنل آفس کو اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو بھیجا، وہاں سے بھی جب مہینے میں جواب نہیں آیا تو تب جا کے میں نے یہ سلسلے کیا۔ بلکہ یہ میرے خیال میں یہ جواب اگر صافی صاحب پڑھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ میں کیوں اتنے غائب رہا، تو میں چیزوں کو کوشش کر رہا تھا کہ صحیح طریقے سے واپس آ جائیں۔ میرا ان سے یہ نہیں تھا کہ مجھے نوکری پہ واپس لے لیں، کبھی بھی نہیں۔ اب میں اس آرگنائزیشن میں کیسے جا کے کام کر سکتا ہوں جو اپنے کسی سٹاف کو ایسی ہی دروازے سے باہر پھینک دے؟ میں تو صرف ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے حق دیں کہ میں ریزائن دے دوں۔ اس کے میں نے ای میل بھی لکھی ان کو کہ میں ریزگنیشن دے رہتا ہوں، آپ ٹرمینیشن نہ کریں۔ ٹرمینیشن میرے خیال میں بہت ہی زیادہ کیپٹل پنشمنٹ ہے کسی بھی پروفیشنلز کے لیے، تو اس لیے میں نے یہ ان سے کہا تھا، اور بہرحال انہوں نے اپیل نہیں مانی۔ تو اب تیسرا جو آخری جو حربہ ہے وہ یو این کا جو ایک باڈی ہے، اس میں اپیل کروں گا۔ وہ کافی ایک مشکل ہے اور کافی دیر تک یہ چلتا رہتا ہے، پتہ نہیں کب اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن میں اپیل ضرور اس میں فائل کروں گا۔ لوکل عدالتوں میں یو این کو امیونٹی ہوتی ہے، تو چونکہ اگر آپ کیس بھی کرو گے تو یہ خود نہیں آتے، بلکہ چونکہ میں یو این نیشنل انٹرنیشنل رہ چکا ہوں تو آئی نو دا پروسیسز،
تو یہ لوکل عدالتوں کا شاید اتنا وہ نہیں ہے. البتہ اس میں بھی کافی اپرچونٹیز ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر مجھے یہ رائٹ دیا جائے کہ میں ریزگنیشن دوں تو بات ختم. وہ جانے اور ان کا کام جانے اور میں جانوں میرا کام جانے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. آخر میں اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، کوئی میسج دینا چاہتے ہیں، اور اسپیشلی مجھے تو بڑا عجیب لگا پٹیل صاحب کا کام کہ بینگ اے پیٹرن منسٹر اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ آپ کی کسی ایم پیز، کسی ایم این اے کے ساتھ یا کسی سینیٹر کے ساتھ کسی عام شہری کا جھگڑا ہوا اور وہ کسی بڑے ادارے کے اندر کام کر رہے ہیں اور آپ اس حد تک جائے کہ ان کو ملازمت سے فارغ کر دیں. تو میرے خیال میں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سیاستدانوں کو ایک بڑا دل رکھنا چاہیے اور اتنا چھوٹا سا سوچ ان کو نہیں رکھنا چاہیے. تو مجھے تو بڑا دکھ ہوا پٹیل صاحب کی اس کام پہ کہ، اور اسپیشلی زرداری صاحب کو میرے خیال میں اس کا نوٹس لینا چاہیے کہ اس نے ایک ایسے بندے کو یہاں پہ ہیلتھ منسٹر بنایا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے معاملے کو لے کر ایک پورے خاندان کو مطلب اس کے سربراہ کو ایک ملازمت سے فارغ کرنے کی حد تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ تو ایک بڑا قابل افسوس ہے. تو آپ اگر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو. شکریہ ساجد. میرے خیال میں ملازمت کا کوئی مجھے نہ دکھ ہے نہ کچھ اور ہے. مجھے جو دکھ ہے وہ میرے بچوں کا ہے جن کو بہت صدمہ پہنچا تھا میڈیا پہ یہ واقعہ. مجھے دکھ ہے ان لوگوں پہ جن کی افطاری خراب ہوئی تھی. اور مجھے بلکہ سب سے زیادہ جو دکھ ہے وہ نور عالم پہ بھی ہے. وہ ہم شاید اپنی زبان میں پشتو میں کہتے ہیں لیکن شاید اردو میں بھی ہے کہ یہ احمق دوست سے، بیوقوف دوست سے جو ہے نا ہوشیار دشمن اچھا ہوتا ہے. میں تو ایک عام شہری ہوں، میرے پاس تو نیل کٹر کا چاقو بھی نہیں ہوتا. اکثر و بیشتر خالی ہاتھ گاڑی میں پھرتا ہوں. یہ اگر ایک دو بندے بیچ کے مجھے میرے ہاتھ پیر توڑ سکتے تھے اگر ان کو یہ توڑنے کی بڑی شوق تھی. لیکن وہاں پہ اس قسم کا واقعہ کر کے انہوں نے نور عالم بیچارے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جو 22 ہیں یا 25 ہیں یا کتنے پتہ نہیں یہ جو لوگ منحرف ہوئے ہیں اس میں سے کتنے کو آپ جانتے ہیں، تو شاید ایک میں انہی کو جانتا ہوں. اور اگر آپ پاکستان کی، اور بلکہ مجھے ایک دوست نے فرانس سے جب وہ کلپ بھیجا کہ جہاں پہ ایک لوٹے کے اوپر نور عالم کا نام لکھا ہوا تھا اور ڈرون کے ساتھ لٹک رہا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو اس بندے کو خواہ انٹرنیشنل بنایا گیا. تو ان لوگوں کو تو کم از کم اتنا ویژن، لیڈر کی حیثیت سے ویژن ہونا چاہیے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے اگر اس قسم کی حرکتیں ہم کریں تو. اور جس کے ساتھ یہ دوستی نبھانے کی کوشش کرے تھے اس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ اپنے گاؤں میں بھی اس کے لیے شاید زندگی مشکل کرا دی. تو ایک تو یہ ہے، باقی ملازمت کا نہ کوئی فکر ہے. الحمدللہ میرے بچے بڑے ہیں، وہ ابراڈ ہیں. ایک اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں پڑھا رہا ہے، ایک یو کے میں سرجن ہے. الحمدللہ کوئی ایسا مجھے مالی کوئی مشکلات نہیں ہے. مجھے جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ میری 38 سال کی ایک پروفیشنل لائف ہے جو میں نے حکومت اور یو این میں گزاری ہے، اور میرا کیریئر بہت بریلینٹ اور برائٹ تھا. اب ایسا دبا اگر میرے اینڈ پہ لگے تو مجھے اس پہ دکھ ہے. اور میں کبھی بھی یو این ایف پی اے میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا. یو این ایف پی اے اگر مجھے آپ بادشاہت بھی دینا تو میں یو این ایف پی اے کے ساتھ کام کرنے کے تیار نہیں ہوں گا. میرے صرف ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی فیصلہ چینج کریں اور ٹرمینیشن کو ریزگنیشن میں کنورٹ کر دیں. یہ بات انہوں نے نہیں مانی اور شاید پریشر کچھ زیادہ ہی ہے. اب جو لوگ پالیسی ساز ہیں وہ بہتر سوچ سکتے ہیں. اور میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنا ویو پوائنٹ لکھوں. اور مجھے امید ہے کہ لوگ اب پارٹی سے ہٹ کے اس بات پہ سوچیں گے کہ کیا ہم بحیثیت شہری ہمیں حق نہیں ہے. مشتاق صاحب نے، سینیٹر مشتاق صاحب نے جو سینٹ میں جو باتیں پچھلے دنوں کہی ہیں وہ پورے پاکستان کی ہر شہری کی دل کی آوازیں ہیں. اگر آپ نہیں نبھا سکتے تو آپ نے پنگا کیوں لیا؟ یہ ہر سب کی ہر شہری کی دل کی آواز ہے اس وقت. تو کیا وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا وہ باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا، کیا ہوگا، نعوذ باللہ. تو یہ ہے تھوڑی سی بس. میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اپنے آپ کو ایکسپلین ویلکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر رفیق صاحب. چونکہ ڈاکٹر رفیق صاحب کو میں 20 سال سے جانتا ہوں اور یہ ان کے خیبر پختونخوا کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں.
یہ جب عنایت اللہ خان صاحب ہیلتھ منسٹر تھے تو یہ ان کے ساتھ وہاں پہ تھے، اور اس کے بعد پھر یہ ان کے جو ہیلتھ ریفارمز ایک سیکشن بنایا تھا اس کا یہ ہیڈ تھے، اور آج اگر خیبر پختونخوا کے اندر ہیلتھ کے اندر اسپیشلی جو ریفارمز ہے اور جو سہولیات خیبر پختونخوا کے لوگوں کو حاصل ہے تو اس میں ڈاکٹر رفیق صاحب کے بہت زیادہ خدمات ہیں۔ اور ڈاکٹر رفیق صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی ان کے اپنے دوستوں میں مشہور ہے کہ وہ جب آپ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو آخری حد تک نبھاتے ہیں۔ مطلب ہماری پختونوں کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ جب آپ کا دوست بن جائے تو پھر وہ آپ کو مشکل وقت میں کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو ڈاکٹر رفیق صاحب کے اندر میں نے، چونکہ میں اس وقت کافی ینگ تھا جب میں کالج اور یونیورسٹی میں آیا اور میں نے صحافت جوائن کی، تو اسی زمانے سے میں ڈاکٹر صاحب کو جانتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے سوات کی، اور ایک شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے، اور ایک بہادر فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ کیا وہ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے اندر ہر بندے کے دل کی آواز ہے، کیونکہ ہم پختون کبھی بھی پیسے پر اپنے آپ کو نہیں بیچتے، اور اگر کوئی بندہ یہاں پہ اس قسم کا کام کرے تو پھر لوگ آ کر ان کے سامنے ان سے کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کیا۔ انہوں نے اپنی ضمیر کی آواز کم از کم وہاں پہ ان کے سامنے اس کا اظہار کیا، لیکن ایک چیز جو یہاں پہ ثابت ہوئی کہ پہل فیصل کریم کنڈے نے کیا، پہل نور علم نے کیا، اور اس میں ڈاکٹر صاحب کا کوئی بھی قصور نہیں تھا، بدقسمت یہ تھی۔ اور مجھے بڑا افسوس ہے ہمارے میڈیا کے ان دوستوں کے حوالے سے جنہوں نے اس پورے واقعے کو بالکل ایک اینگل سے رپورٹ کیا، ایک سائڈ سے رپورٹ کیا، اور ان کا موقف اس میں شامل نہیں کیا۔ تو کم از کم میں اسی وجہ سے چاہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کے سامنے جو دوسرا موقف ہے وہ سامنے آ جائے، اور پاکستانی قوم ڈیسائیڈ کرے کہ یہ ہمارے وہ منتخب لوگ ہیں جو سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، جن کو آپ لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ لوگ جن کا جو سیاستدانوں کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ سیاستدانوں کا ایک بڑا سینہ ہوتا ہے، وہ ان کے اندر برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو آپ لوگ اس سے اندازہ لگائے کہ ان لوگوں کے اندر کتنی برداشت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔